अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ नर्सिंग प्रोसेस है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिल सके। तो जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आप सब दोस्तों को पता है कि इस यूनिट के पार्ट 1 में हमने असेसमेंट तक इस यूनिट को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल के साथ असेसमेंट प्रोसीजर को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पर बात की थी। इस तरह से हमने वैलिडेशन ऑफ डेटा पर बात की थी कि किस तरह से हम डेटा को वैलिडेट करेंगे, ठीक है, कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए हम डेटा को वैलिडेट करेंगे। इसके अलावा जब डेटा को हम वैलिडेट कर ले तो उसके बाद फिर हम डेटा को कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में हम कौन कौन सी बातों को रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम डॉक्यूमेंटेशन में लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस डियर स्टूडेंट्स, आप सब दोस्तों को पता है कि ये नर्सिंग प्रोसेस का दूसरा फेज़ है, ठीक है। डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, क्या डायग्नोस करते हैं, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। डायग्नोसिस इज़ द सेकेंड फेज़ ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपको कहा कि डायग्नोसिस जो है ये नर्सिंग प्रोसेस का सेकंड फेज़ है, नर्सिंग प्रोसेस का दूसरा फेज़ है। और आप दोस्तों को मैंने ये भी कहा था कि नर्सिंग प्रोसेस जो है ये टोटल 5 फेजेस पर मुश्तमिल है। एक हमारे साथ असेसमेंट है, दूसरा हमारे साथ डायग्नोसिस है, तीसरा हमारे साथ नर्सिंग प्लानिंग है, चौथा हमारे साथ नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन है या नर्सिंग इंटरवेंशन है, और जो पांचवा है वो हमारे साथ इवोल्वेशन है, ठीक है। तो टोटल हमारे साथ 5 फेजेस आते हैं नर्सिंग प्रोसेस में। तो डायग्नोसिस जो है ये नर्सिंग प्रोसेस का दूसरा फेज है, ठीक है। इन दिस फेज, इस फेज में हम क्या करते हैं, नर्सेज यूज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू इंटरप्रेट असेसमेंट डेटा टू आइडेंटिफाई क्लाइंट प्रॉब्लम। इस फेज में हम क्या करते हैं, इस फेज में हमने असेसमेंट के ज़रिए जो डेटा कलेक्ट किया हुआ होता है, जो डेटा हमने जमा किया हुआ होता है, तो उस डेटा पर हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के ज़रिए हम उस डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। उस डेटा में जो इंफॉर्मेशन मौजूद होता है उस पर हम जो है सोच विचार करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह से फिर उस डेटा से हम जो क्लाइंट के प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको डायग्नोसिस कहते हैं। नंदा डिफाइन और रीफाइन नर्सिंग डायग्नोसिस। नंदा जो है ये हमारे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जो है डायग्नोसिस की डिफिनीशन को दोबारा से जो है वो की है। द ऑफिशियल नंदा डिफिनीशन ऑफ अ नर्सिंग डायग्नोसिस इज़। अब नंदा के मुताबिक नर्सिंग डायग्नोसिस की जो ऑफिशियल डिफिनीशन है, जो ऑफिशियल तारुफ है वो ये है कि नर्सिंग डायग्नोसिस इज़ अ क्लिनिकल जजमेंट कंसर्निंग अ ह्यूमन रिस्पॉन्स टू हेल्थ कंडीशन। नर्सिंग डायग्नोसिस ये हमारे साथ वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्लिनिकली जज करते हैं ह्यूमन रिस्पॉन्सेस को उनके हेल्थ कंडीशन के हवाले से, कि उनकी जो हेल्थ कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में वो किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। तो उस रिस्पॉन्स को हम क्लिनिकली क्या करते हैं, उसको हम जज करते हैं, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, डायग्नोसिस इज़ टू एनालाइज डेटा। हम क्या करते हैं, जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो इसलिए करते हैं ताकि हमने जो डेटा कलेक्ट किया हुआ होता है असेसमेंट में, तो उस डेटा को अब हम इस डायग्नोसिस फेज़ में क्या करते हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं, उस पर हम तज्जिया करते हैं, उसको हम ग्रुप मेंबर्स में डिस्कस करते हैं, और जो प्रॉब्लम होते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम, रिस्क एंड स्ट्रेंथ। इसके अलावा जो प्रॉब्लम होते हैं क्लाइंट को, तो उस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, कौन से रिस्क फैक्टर है उस प्रॉब्लम के पीछे, और
کتنا جو ہے وہ پرابلم، اس کی اسٹرینتھ کتنی ہے، کتنی شدت سے وہ پرابلم موجود ہے، ٹھیک ہے، اسٹرانگ ہے، ویک ہے، ماڈریٹ ہے، سیویئر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں، ڈائگنوسس کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا سٹیپ ہم ڈائگنوسس میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، فارمولیٹ ڈائگنوسٹک اسٹیٹمنٹ۔ ہم نے جو ڈائگنوز کیا ہوا ہوتا ہے تو اس کو ایک مکمل اسٹیٹمنٹ میں پھر کیا کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم نے نرسنگ اسسمنٹ سے اس طرح کی جو پرابلم ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا ہے۔ تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اسٹیٹمنٹ میں پریزنٹ کرتے ہیں۔ اسٹیٹس آف دا نرسنگ ڈائگنوسس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسٹیٹس آف دا نرسنگ ڈائگنوسس سے کیا مراد ہے؟ اسٹیٹس ریفر دا ایکچولیٹی اور پوٹینشیلٹی آف دا ڈائگنوسس اور دا کیٹیگرائزیشن آف دا ڈائگنوسس۔ اسٹیٹس آف نرسنگ ڈائگنوسس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو ڈائگنوسس کرتے ہیں، ہم جو پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، تو وہ پرابلم ایکچول پرابلم ہے یا پوٹینشیل پرابلم ہے، اور اسی طرح سے ہم اس کو کیٹیگریز میں جو ہے اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں۔ تو اس پورے پروسیس کو کیا کہتے ہیں، اسٹیٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آسان الفاظ میں اسٹیٹس آف نرسنگ ڈائگنوسس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جو ڈائگنوسس کی ہوئی ہوتی ہے تو آیا وہ ڈائگنوس ایکچول ڈائگنوس ہے یا پوٹینشیل ڈائگنوس ہے۔ ایکچول ڈائگنوس ڈیئر اسٹوڈنٹ وہ ڈائگنوس ہوتے ہیں جو کہ کرنٹ ٹائم ایٹ مین ٹائم پر وہ پرابلم اس پیشنٹ میں موجود ہو تو اس کو ہم ایکچول ڈائگنوس کہتے ہیں، جبکہ پوٹینشیل ڈائگنوس ہمارے ساتھ وہ ڈائگنوسس ہوتے ہیں جو کہ کرنٹ ٹائم پر اس پیشنٹ میں موجود نہیں ہوتے، لیکن اس پیشنٹ میں اگر ہم ان کی ٹریٹمنٹ نہ کریں تو اس پیشنٹ کو وہ بیماری ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس رسک فیکٹرز کو کیا کہتے ہیں، اس کو پوٹینشیل کہتے ہیں یا پوٹینشیلٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نندا انٹرنیشنل 2009، ٹھیک ہے۔ دا کائنڈ آف نرسنگ ڈائگنوسس اکارڈنگ ٹو اسٹیٹس آر۔ اب نندا نے جو ہے اسٹیٹس کی بنیاد پر جو نرسنگ ڈائگنوسس کے کائنڈس جو ہے ڈسکس کیے ہیں وہ ہمارے ساتھ مندرجہ ذیل ہے، جس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ ایکچول ڈائگنوس آتی ہے، دوسرے نمبر پر ہیلتھ پروموشن ڈائگنوس، تیسرے نمبر پر رسک ڈائگنوس، چوتھے نمبر پر ویلنس ڈائگنوسس، پانچویں نمبر پر پاسبل نرسنگ ڈائگنوسس اور چھٹے نمبر پر سنڈروم نرسنگ ڈائگنوسس آتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ڈسکس کرتے ہیں ایکچول ڈائگنوسس کو۔ ایکچول ڈائگنوس کسے کہتے ہیں؟ این ایکچول ڈائگنوس از اے کلائنٹ پرابلم دیٹ از پریزنٹ ایٹ دا ٹائم آف نرسنگ اسیسمنٹ۔ ایکچول ڈائگنوس یہ کلائنٹ کے وہ پرابلم ہوتے ہیں جو کہ نرسنگ اسیسمنٹ کے دوران ہم کیا کرتے ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور وہ پرابلم اس میں موجود ہو۔ تو اس طرح کے پرابلمس کو کیا کہتے ہیں، ایکچول ڈائگنوس کہتے ہیں۔ ایگزامپل آر ان افیکٹو بریتھنگ پیٹرن اینڈ اینزائٹی از کالڈ ایکچول ڈائگنوس۔ جیسے کہ ان افیکٹو بریتھنگ پیٹرن، جو سانس لینے کا جو طریقہ ہے یا جو پیٹرن ہے اس کا خراب ہو جانا، ٹھیک ہے، ایب نارمل ہو جانا، یا اینزائٹی کا ہونا، یہ ایکچول ڈائگنوس کی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے۔ اٹ از بیسڈ آن دا پریزنس آف ایسوسیٹڈ سائنس اینڈ سمپٹم۔ اب جو ایکچول ڈائگنوس ہم کرتے ہیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس ایکچول ڈائگنوس کے ساتھ ظاہر بات ہے کچھ سائنس سمپٹمز بھی ہوتے ہیں، تو اس سائنس سمپٹمز کی بنیاد پر ہم اس ڈائگنوس کو کلاسیفائی کرتے ہیں اور اس کو جو ہے ڈکلیئر کرتے ہیں ایز ایکچول ڈائگنوس، ٹھیک ہے۔ آ جاتے ہیں دوسرے کائنڈ کی طرف نرسنگ ڈائگنوسس کی، جس کو ہم ہیلتھ پروموشن ڈائگنوسس کہتے ہیں۔ ہیلتھ پروموشن ڈائگنوسس سے مراد، جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس ڈائگنوسس میں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے ان کی جو صحت ہے اس میں بہتری آ رہی ہے، اس میں امپروومنٹ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم امپروومنٹ کو ڈائگنوز کرتے ہیں اس ڈائگنوسس میں، ٹھیک ہے۔ ہیلتھ پروموشن ڈائگنوسس ریلیٹ ٹو کلائنٹ پریپیئرڈنس ٹو امپلیمنٹ بیہیویئر ٹو امپروو دیئر ہیلتھ کنڈیشن۔ ہیلتھ پروموشن ڈائگنوسس یوزولی یہ ہمارے ساتھ وہ ڈائگنوسس ہوتی ہے جس میں ہم اپنے کلائنٹ کو مینٹلی طور پر تیار پاتے ہیں کہ وہ مینٹلی طور پر کیا ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے ہر قسم کے ٹریٹمنٹ کو سٹارٹ کرنے کے لیے، جس سے ان کی جو صحت ہے اس میں بہتری آئے، ٹھیک ہے۔ دیز ڈائگنوسس لیبل بگنز ود دا فریز ریڈینس فار انہانس
or as in readiness for enhanced nutrition. اب اس طرح کے جو ڈائگنوسس ہے ان کے لیے جو لیبلز یوز ہوتے ہیں یا جو ورڈز یوز ہوتے ہیں وہ انہینس یا نیوٹریشن انہینس کا جو ورڈ یوز ہوتا ہے، جس میں ہم اپنے کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی جو غذا ہے اس کو بہتر بنائیں یا اپنی غذا کو جو ہے پروپر کنزیوم کیا کرے. تو اس طرح کے جو لیبل ہے وہ ہمیں ہیلتھ پروموشن ڈائگنوسس میں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے ساتھ جو تیسری قسم ہے نرسنگ ڈائگنوسس کی اس کو کہتے ہیں رسک نرسنگ ڈائگنوسس، جس میں ہم کسی بھی پیشنٹ میں بیماری ہونے کے رسک کو کیا کرتے ہیں، ڈائگنوز کرتے ہیں. A risk nursing diagnosis is a clinical judgment that a problem does not exist but the presence of risk factors indicates a problem is likely to develop unless nurses intervene. ٹھیک ہے، اب رسک نرسنگ ڈائگنوسس یہ ڈائگنوسس کی وہ قسم ہوتی ہے جس میں ہم اپنے کلائنٹ کو کلینکلی جج کرتے ہیں، اور کلینکلی ججمنٹ کے دوران ہمیں جو ہے اس وقت کسی قسم کی بیماری جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی، لیکن اس بیماری کے جو علامات ہوتے ہیں یا جو چانسز ہوتے ہیں وہ اس پیشنٹ میں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو اگر نرس اس کی ٹریٹمنٹ نہ کرے تو اس پیشنٹ کو پھر فیوچر میں وہ بیماری جو ہے لاحق ہو جاتی ہے. تو اس قسم کے ڈائگنوسس کو کہتے ہیں رسک نرسنگ ڈائگنوسس. For example, all people admitted to a hospital have some possibility of acquiring an infection. However, a client with diabetes or a compromised immune system is at higher risk than other. کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم نے جو ہے کچھ لوگوں کے ایک گروپ کو جو ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا. اب ان گروپ میں جو ہے کچھ لوگ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہے اور کچھ لوگوں کا جو امیون سسٹم ہے وہ کمپرومائز ہے. تو وہ لوگ جو کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہے اور جن کا امیون سسٹم کمپرومائز ہے تو ان میں زیادہ چانس ہوگا، ان کو زیادہ خطرہ ہوگا بیماری کے کاز ہونے کا. ٹھیک ہے، تو اس زیادہ خطرہ یا اس زیادہ چانس ہونے کو کیا کہتے ہیں، رسک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، therefore the nurse would appropriately use the label risk for infection to describe the client health status. اسی طرح سے نرس اپنے کلائنٹ کے ہیلتھ سٹیٹس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے اس طرح سے کہے گا کہ میرا جو کلائنٹ ہے اس کو جو ہے انفیکشن ہونے کا رسک ہے، انفیکشن ہونے کے چانسز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ساتھ تیسرا قسم تھا نرسنگ ڈائگنوسس کا. اب آ جاتے ہیں چوتھے قسم کی طرف جو کہ ہمارے ساتھ ویلنس نرسنگ ڈائگنوسس ہے. ویلنس نرسنگ ڈائگنوسس یہ بھی کلینکل ججمنٹ ہوتی ہے اباؤٹ این انڈیویجول گروپ اور کمیونٹی کے بارے میں in transition from a specific level of wellness to a high level of wellness، جس میں ہم جو کلائنٹ کی جو ویلنس لیول ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں، ڈائگنوز کرتے ہیں. کس طرح سے ڈائگنوز کرتے ہیں، اس قسم کے ڈائگنوسس کے دوران ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا جو پیشنٹ ہے یا جو گروپ ہے یا جو کمیونٹی ہے، کمیونٹی میں جو لوگ ہیں ان کی جو صحت ہے اس میں کافی زیادہ بہتری آئی ہے اور وہ اپنے جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہے اس کو بغیر کسی مشکلات کے بالکل نارملی پرفارم کر رہے ہیں اور اپنے فنکشنز کو نارملی جو ہے پرفارم کر رہے ہیں. تو اس سے جو ہے ہمیں ان لوگوں کی جو ویلنس ایبلٹی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے. تو اس قسم کی نرسنگ ڈائگنوسس کو کیا کہتے ہیں، اس قسم کے نرسنگ ڈائگنوسس کو ویلنس نرسنگ ڈائگنوسس کہتے ہیں. فار ایگزامپل فیملی کوپنگ، کہ کس طرح سے آپ فیملی کو کوپ کرتے ہیں، فیملی کو مینیج کرتے ہیں. پوٹینشیل فار گروتھ ریلیٹڈ ٹو ان ایکسپیکٹڈ برتھ آف ٹوینس. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں پانچویں کائنڈ کی طرف جو کہ ہمارے ساتھ پاسبل نرسنگ ڈائگنوسس ہے. پانچواں کائنڈ جو ہمارے ساتھ ہے نرسنگ ڈائگنوسس کا، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو پاسبل نرسنگ ڈائگنوسس کہتے ہیں. اٹ ڈسکرائب اے سسپیکٹڈ پرابلم فار وچ کرنٹ اینڈ اویلیبل ڈیٹا آر انسفیشینٹ ٹو ویلیڈیٹ دا پرابلم. پاسبل نرسنگ ڈائگنوسس یوزولی ہمارے ساتھ وہ سسپیکٹڈ پرابلم ہوتے ہیں فار وچ کرنٹ، جس کے لیے جو موجودہ ڈیٹا ہوتا ہے اور جو اویلیبل ڈیٹا ہوتا ہے وہ انسفیشینٹ ہوتا ہے
جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، اس بات کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں، اس بات کو ایشور کرتے ہیں کہ ہاں اس میں یہ پرابلم موجود ہے۔ تو اس بات کو ایشور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ انسفیشینٹ ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر ہمیں جو ہے شک ہوتا ہے کہ یہ پرابلم جو ہے اس بندے میں ہو سکتے ہیں۔ تو اس قسم کے ڈائگنوسس کو پاسبل نرسنگ ڈائگنوسس کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل پاسبل سوشل آئسولیشن ریلیٹڈ ٹو ان نون ایٹیولوجی۔ پاسبل سوشل آئسولیشن، پاسبلی ممکن ہے کہ یہ بندہ جو ہے معاشرتی طور پر یا سوشلی کیا ہو جائے، آئسولیٹ ہو جائے، تنہا ہو جائے ان نون ایٹیولوجی کے لیے، جس کی وجہ جو ہے وہ ان نون ہے، نامعلوم ہے، ٹھیک ہے۔ For example, an elderly widow who live alone is admitted to the hospital. مثال کے طور پر ایک بوڑھی عورت ہے جو کہ کیا ہے، جو کہ ویڈو ہے، ویڈو سے مراد جو کہ بیوہ ہے، who lives alone is admitted to the hospital، جو کہ اکیلی رہتی ہے اور وہ جو ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی ہے۔ The nurse notices that she has no visitor، نرس نے جو ہے اس بات کو نوٹس کیا کہ اس کے لیے ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا کہ ان کا خیر پوچھے، ٹھیک ہے۔ is pleased with attention and conversation from the nursing staff، جس کی وجہ سے جو ہے نرسنگ سٹاف کو کیا کرنا پڑ رہا ہے، ان سے بات چیت کرنی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دا نرس میں رائٹ اے نرسنگ ڈائگنوز، تو اس سے پیشنٹ کے لیے نرس جو ہے وہ کس طرح کے نرسنگ ڈائگنوسز لکھے گا، نرسنگ ڈائگنوسز آف پاسبل سوشل آئسولیشن ریلیٹڈ ٹو ان نون ایٹیولوجی، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ساتھ جو چھٹا قسم ہے نرسنگ ڈائگنوسس کا، اس کو کہتے ہیں سنڈروم نرسنگ ڈائگنوسس۔ اٹ از دا کلسٹر آف نرسنگ ڈائگنوسس دیٹ فریکوینٹلی گو ٹوگیدر اینڈ پریزنٹ اے کلینکل پکچر، ٹھیک ہے۔ سنڈروم نرسنگ ڈائگنوسس یہ نرسنگ ڈائگنوسس کا ایک کلسٹر ہوتا ہے، نرسنگ ڈائگنوسس کا ایک گروپ ہوتا ہے، مجموعہ ہوتا ہے، جس میں ہم فریکوینٹلی کیا کرتے ہیں، تمام چیزوں کو کیا کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم ایک کلینکل پکچر کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کرونک پین سنڈروم ہو گیا، ریپ ٹراما سنڈروم ہو گیا، اینڈ ڈس یوز سنڈروم ہو گیا، جو کہ لانگ ٹرم بیڈ ریڈن پیشنٹ کو ہوتا ہے۔ کلسٹر آف ڈائگنوسز ایسوسیٹڈ ود ڈس یوز سنڈروم، اب کلسٹر آف ڈائگنوسز جو کہ ڈس یوز سنڈروم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، اس میں ہمارے ساتھ امپیئرڈ فزیکل موبلٹی کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے، رسک فار امپیئرڈ ٹیشو انٹیگریٹی کی وجہ سے بھی کاز ہو سکتا ہے، رسک فار ایکٹیویٹی انٹولرنس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، رسک فار کنسٹیپیشن، رسک فار انفیکشن، رسک فار انجری، رسک فار پاور لیسنس، امپیئرڈ گیس ایکسچینج اینڈ سو آن۔ تو یہ سارے رسک اس میں آ سکتے ہیں۔ کمپوننٹ آف نرسنگ ڈائگنوسس، ڈیئر اسٹوڈنٹ، نرسنگ ڈائگنوسس کے کون سے کمپوننٹس ہیں؟ نرسنگ ڈائگنوسس ہیز 3 کمپوننٹ، نرسنگ ڈائگنوسس کے جو ہے 3 کمپوننٹ ہیں، ہمارے ساتھ 3 پارٹ ہے۔ پہلا پارٹ ہمارے ساتھ کون سا ہے؟ دا پرابلم اسٹیٹمنٹ اور ڈائگنوسٹک لیبل۔ پہلا جو پارٹ ہوتا ہے اس میں ہم جو پرابلم ہوتا ہے اس پرابلم کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو دوسرا پارٹ ہے ہمارے ساتھ ڈائگنوسس کا وہ ہے ایٹیولوجی، جس میں ہم اس پرابلم کے کاز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو فیکٹر اور رسک فیکٹرز ہوتے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تیسرا پارٹ ہے نرسنگ ڈائگنوسس کا یا تیسری کمپوننٹ ہے نرسنگ ڈائگنوسس کی، وہ ہمارے ساتھ سائن اینڈ سمپٹمز ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب جو بیماری کاز ہوئی ہے، بیماری کے پیچھے وجہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیماری کے ساتھ کون سے سائن سمپٹم جو ہے یہ نمایاں ہوئے ہیں، تو ان سب چیزوں کو ہم نرسنگ ڈائگنوسس میں اسٹڈی کرتے ہیں، ڈاکومنٹ کرتے ہیں۔ پرابلم اسٹیٹمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹ ڈسکرائب دا پیشنٹ ہیلتھ اسٹیٹس اور ریسپانس ٹو ہیلتھ پرابلم فار وچ نرسنگ تھراپی از گیون۔ پرابلم اسٹیٹمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پرابلم اسٹیٹمنٹ میں ہم اپنے کلائنٹ کی جو ہیلتھ اسٹیٹس ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈسکرائب کرتے ہیں، یا ہیلتھ کے حوالے سے اس کا جو رسپانس ہوتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ نوٹ کرتے ہیں، جس کے لیے وہ کلینک آیا ہوا ہوتا ہے۔ The purpose of diagnostic label is to direct the formation of client goals and describe a desired outcome۔ اب پرابلم کو لیبل کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم ڈائریکٹ کریں
اس انفارمیشن کا کلائنٹ کے جو گول ہے، جس مقصد کے لیے کلائنٹ ہاسپٹل آیا ہوا ہوتا ہے، تو اس گول کو ہم ڈائریکٹلی اچیو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آؤٹ کم ہے اس کو ہم حاصل کریں۔ اٹ میں آلسو سجیسٹ سم نرسنگ انٹروینشن، اس کے علاوہ یہ ہمیں کچھ نرسنگ انٹروینشن بھی سجیسٹ کرتی ہے۔ فار ایگزامپل ڈیفیشینٹ نالج اور ڈیفیشینٹ نالج اینڈ ڈیفیشینٹ نالج ڈائٹری، جب آپ کے پاس میڈیکیشن کے حوالے سے نالج اتنی نہ ہو کہ کون سی میڈیسن یوز کرنی ہے، یا ڈائٹری ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایکٹیویٹی انٹالرنس یا کنسٹیپیشن وغیرہ۔ جو دوسرا فیکٹر ہے ہمارے ساتھ ڈائگنوسس میں، وہ ہے ایٹیولوجی۔ دا ایٹیولوجی کمپوننٹ آف نرسنگ ڈائگنوسس آئیڈینٹیفائز کاز آف دا ہیلتھ پرابلم۔ اب جو ایٹیولوجی کمپوننٹ ہے نرسنگ ڈائگنوسس کا، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، جو پرابلم آیا ہوا ہوتا ہے تو اس پرابلم کے پیچھے کیا وجہ ہے، اس وجہ کو ہم ایٹیولوجی میں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں۔ These are causative factors that have influenced the client actual or potential responses to health problem۔ تو یہ اصل میں ہمارے ساتھ causative factors ہوتے ہیں جو کہ کلائنٹ میں ایکچوئل اور پوٹینشیل ہیلتھ پرابلم کو کاز کرتی ہے۔ فار ایگزامپل ایکٹیویٹی انٹالرنس ریلیٹڈ ٹو جنرلائزڈ ویکنیس اور اوبیسٹی اور سیڈنٹری لائف اسٹائل۔ سیڈنٹری لائف اسٹائل، اوبیسٹی، موٹاپا پن کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے لوگوں میں کیا ہو جاتا ہے، ایکٹیویٹی انٹالرنس آ جاتا ہے، مطلب وہ پھر کام نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ کنسٹیپیشن کا آ جانا کس وجہ سے، انایڈیکوائٹ فلوئڈ انٹیک اور انایڈیکوائٹ فائبر انٹیک۔ انایڈیکوائٹ فائبر لینے کی وجہ سے اور فلوئڈ جو ہے نا کافی لینے کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو کیا ہو جاتی ہے، کنسٹیپیشن کاز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسری کمپوننٹ ہے نرسنگ ڈائگنوسس کی، وہ ہے سائن سمپٹمس، ٹھیک ہے۔ Defining characteristics are the cluster of signs and symptoms that indicate the presence of a particular diagnostic label or health problem۔ ٹھیک ہے، اب جو ڈیفائننگ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس میں جو پرابلم کلائنٹ میں ہوتا ہے تو اس پرابلم سے ریلیٹڈ ہم اس میں سائن سمپٹمس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم پھر اپنی جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو ویلیڈیٹ کر لیتے ہیں اور ایک فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر فلوئڈ والیوم ڈیفیشینٹ ریلیٹڈ ٹو ڈیکریز اورل انٹیک مینیفیسٹڈ بائی ڈرائی اسکن اینڈ میوکس ممبرین۔ جب کوئی بندہ جو ہے والیوم فلوئڈ کو کم مقدار میں لیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے اس کی جو اسکن ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے اور میوکس ممبرین۔ The diagnostic process. The diagnostic process has 3 steps۔ ڈائگنوسٹک پروسیس کا جو ہے یہ ہمارے ساتھ 3 سٹیپس پہ مشتمل ہے۔ ایک ہمارے ساتھ جس میں ہم ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں، دوسرا ہمارے ساتھ جس میں ہم پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، رسک اینڈ اسٹرینتھ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ ہمارے ساتھ فارمولیٹنگ ڈائگنوسٹک اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ فارمولیٹنگ ڈائگنوسٹک اسٹیٹمنٹ۔ فارمولیٹنگ ڈائگنوسٹک اسٹیٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہم نے ڈائگنوز کیا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم لکھتے ہیں، اس کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں۔ سو موسٹ نرسنگ ڈائگنوسز آر ریٹن ایز 2 پارٹ اور 3 پارٹ اسٹیٹمنٹ۔ زیادہ تر جو نرسنگ ڈائگنوسز ہوتے ہیں تو اس کو ہم یا تو 2 پارٹ یا 3 پارٹ اسٹیٹمنٹ میں ڈسکرائب کرتے ہیں۔ جو بیسک 2 پارٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم پی ای فارمیٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پی اسٹینڈ فار پرابلم اینڈ ای اسٹینڈ فار ایٹیولوجی، جس میں ہم جو کلائنٹ کا جو پرابلم ہوتا ہے اس کو ہم مینشن کرتے ہیں اور اس پرابلم کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کو ہم مینشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پی از پرابلم، اسٹیٹمنٹ آف دا پیشنٹس رسپانس، ٹھیک ہے، جو کہ پیشنٹ کا جو رسپانس ہوتا ہے، جو پیشنٹ فیل کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اسٹیٹمنٹ میں لکھتے ہیں۔ اور ای جو ہے یہ ایٹیولوجی ہے، فیکٹرز کنٹریبیوٹنگ ٹو اور پروبیبل کاز آف دا رسپانس۔ اب کلائنٹ جو رسپانس دے رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یا کون سے فیکٹرز ہے، اس کو ہم ایٹیولوجی میں مینشن کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل پرابلم ریلیٹڈ ٹو ایٹیولوجی، ایکٹیویٹی انٹالرنس ریلیٹڈ ٹو جنرلائزڈ ویکنیس اور اوبیسٹی۔ ایکٹیویٹی انٹالرنس کا ہو جانا کس وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے یا موٹاپے کی وجہ سے لوگ جو ہے ڈیلی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے، تو یہ ہمارے ساتھ 2 پارٹ اسٹیٹمنٹ ہے نرسنگ ڈائگنوسس کا، ٹھیک ہے۔ جو 3 پارٹ اسٹیٹمنٹ ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کو پیس فارمیٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، پی ای ایس مین پیس فارمیٹ،
ٹھیک ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اس میں ہم پرابلم, ایٹیولوجی اور سائنس سمپٹمس کو مینشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پرابلم تو آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ اسٹیٹمنٹ آف دا پیشنٹ رسپانس. ایٹیولوجی کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ فیکٹر کنٹریبیوٹنگ ٹو اور پرابلم کاز آف دیئر رسپانس. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو تیسرا ہے وہ ہمارے ساتھ سائنس سمپٹم ہے, جس میں ہم اس پرابلمس کی وجہ سے جو سائنس سمپٹم پیشنٹ میں آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں, اپنے ڈائگنوسٹک جو اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں اس میں مینشن کرتے ہیں. فار ایگزامپل پرابلم ریلیٹڈ ٹو ایٹیولوجی ایز ایویڈنس بائی سائن اینڈ سمپٹم. تو اس طرح سے ہم کرتے ہیں کہ ایکٹیویٹی انٹالرنس ریلیٹڈ ٹو جنرلائزڈ ویکنیس ایویڈنس بائی فٹیگ. ٹھیک ہے, ایک پیشنٹ جو ہے اس کو ایکٹیویٹی انٹالرنس ہے وہ کام نہیں کر پاتا, اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ اس کی کمزوری ہے, اور اس کمزوری کی وجہ سے اس میں جو علامت ناظر ہوتی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے تھکاوٹ کا شکار ہر وقت رہتا ہے. ڈفرینس بٹوین نرسنگ ڈائگنوسس اینڈ میڈیکل ڈائگنوسس. نرسنگ ڈائگنوسس اور میڈیکل ڈائگنوسس کے درمیان کیا فرق ہے, اس کو آپ تھوڑا سا سمجھیں. نرسنگ ڈائگنوسس میں کیا کرتے ہیں, اٹ از اے اسٹیٹمنٹ آف نرسنگ ججمنٹ اینڈ ریفر ٹو اے کنڈیشن دیٹ نرسز آر لائسنس ٹو ٹریٹ. نرسنگ ڈائگنوسس یوزولی یہ نرسنگ ججمنٹ کی بنیاد پر نرسز نے جو ججمنٹ کی ہوتی ہے, جو پیشنٹ کو آبزرو کیا ہوتا ہے, تو اس آبزرویشن کی بنیاد پر نرس جو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, اور اسی طرح سے اس ججمنٹ کے لیے اس کے پاس یہ اتھارٹی بھی موجود ہو کہ وہ اس کی ٹریٹمنٹ کرے. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں نرسنگ ڈائگنوسس. جبکہ میڈیکل ڈائگنوسس یوزولی اس کو فزیشین کرتے ہیں, اور فزیشین پھر کیا کرتے ہیں, ریفر ٹو اے کنڈیشن دیٹ اونلی اے فزیشین کین ٹریٹ. ٹھیک ہے, اٹ از اے اسٹیٹمنٹ آف نرسنگ ججمنٹ. نرسنگ ڈائگنوسس یہ نرسنگ ججمنٹ کا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے. نرس نے جو آبزرو کیا ہوتا ہے تو اس کو وہ کیا کرتا ہے, اپنے اسٹیٹمنٹ میں بیان کرتا ہے. جبکہ میڈیکل ڈائگنوسس یہ میڈیکل ججمنٹ کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, جو فزیشین نے جج کیا ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے, وہ اپنی اسٹیٹمنٹ میں مینشن کرتا ہے. اٹ ڈسکرائب اے پیشنٹ فزیکل, سوشیو کلچر, سائیکولوجیکل اینڈ اسپریچول ریسپانسز ٹو illness اینڈ a health problem. نرسنگ ڈائگنوسس میں جو نرسز ہوتے ہیں وہ اپنے کلائنٹ کے جو فزیکل, سوشیو کلچر, سائیکولوجک اینڈ اسپریچول رسپانسز جو کہ وہ بیماری کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے, ڈسکرائب کرتا ہے. جبکہ میڈیکل ڈائگنوسس میں کیا کرتے ہیں, ڈیزیز پروسیس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا اٹ ڈسکرائب اے پیشنٹ اسپیسیفک پیتھوفیزیولوجیکل رسپانسز ٹو این illness. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ پھر خود جو ہے ریڈ کر لیجئے ہے. اس کے علاوہ جو نرسنگ ڈائگنوسس اور میڈیکل ڈائگنوسس کے اگزامپل آپ کو دیے ہیں, تو نرسنگ ڈائگنوسس میں ہم کیا کرتے ہیں, ان افیکٹو بریتھنگ پیٹرن, مطلب ایک ججمنٹ ہو گئی, نرس نے جو ہے آبزرو کیا کہ میرے پیشنٹ کو جو ہے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے, تو اس وجہ سے اس نے اپنی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں یہ بات کہی کہ پیشنٹ کو جو بریتھنگ پیٹرن ہے وہ کیا ہے, ان افیکٹڈ بریتھنگ پیٹرن ہے. ٹھیک ہے, مطلب بریتھنگ پیٹرن اس کی جو ہے وہ خراب ہوئی ہے. جبکہ میڈیکل ڈائگنوسس میں ہم اس بریتھنگ پیٹرن کا جو اصل وجہ ہے اس کو لکھتے ہیں, مطلب استھما کی وجہ سے جو بریتھنگ پیٹرن ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹی انٹالرنس کس کی وجہ سے, سیریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. ایکیوٹ پین اپینڈیسائٹس میں ہوتا ہے. ڈسٹرب باڈی امیج ایمپوٹیشن. ڈسٹرب باڈی امیج سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو باڈی پوسچر ہے وہ کیا ہوا ہوتا ہے, وہ اب نارمل ہوا ہوتا ہے. کس وجہ سے, ایمپوٹیشن کی وجہ سے. ایمپوٹیشن یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم باڈی کے جو فنکشن لیس حصے ہوتے ہیں اس کو باڈی سے ریموو کرتے ہیں, تو اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں, ایمپوٹیشن کہتے ہیں. ہمارے ساتھ جو تیسرا فیز ہے نرسنگ پروسیس میں وہ ہے پلاننگ. پلاننگ از دا تھرڈ فیز آف نرسنگ پروسیس in which the nurse and client developed client goal or desired outcome and nurse strategies to prevent, reduce or alleviate the client health problem. پلاننگ یہ ہمارے ساتھ نرسنگ پروسیس کا تیسرا فیز ہوتا ہے جس میں نرس اور کلائنٹ دونوں مل کر اپنا ایک گول بناتے ہیں, اپنا ایک پلان جو ہے سیٹ کرتے ہیں, اور اسی طرح سے پھر جو نرس ہوتا ہے وہ اس پلانس کو پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہوئے اپنے کلائنٹ کے جتنے بھی پرابلم ہے اس کو
ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اٹ از دا پروسیس آف فارمولیٹنگ کلائنٹ گول اینڈ ڈیزائننگ دا نرسنگ انٹروینشن ریکوائرڈ ٹو پریونٹ، ریڈیوس اور ایلیمینیٹ دا کلائنٹ ہیلتھ پرابلم۔ پلاننگ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں ہم اپنے کلائنٹ کے لیے گولز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو نرسنگ انٹروینشن ہوتی ہے کہ کس طریقے سے میں نے اپنے کلائنٹ کو ہینڈل کرنا ہے، کس طریقے سے میں نے اس کو ٹریٹمنٹ دینی ہے، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس پلاننگ کے پروسیس میں اس کو ہم پلان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پلاننگ انوالو ڈیسیجن میکنگ اینڈ پرابلم سالونگ۔ پلاننگ میں ہم ڈیسیجن کو لیتے ہیں اور پرابلم کو سالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹائپس آف پلاننگ۔ اب پلاننگس کے ہمارے ساتھ مختلف ٹائپ ہے، ایک ہمارے ساتھ انیشیل ہے، ایک ہمارے ساتھ آن گوئنگ ہے، اور ایک ہمارے ساتھ ڈسچارج پلاننگ ہے۔ انیشیل پلاننگ یوزولی ہم تب کرتے ہیں جب پیشنٹ پہلی دفعہ جو ہے وہ کلینک آتا ہے، اور اس دوران جب ہم اس کے جو ڈاکومنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایڈمیشن کر رہے ہوتے ہیں، تو اس ایڈمیشن کے دوران ہم ان کے لیے ایک خاص قسم کی پلاننگ کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں انیشیل پلاننگ۔ پلاننگ وچ از ڈن آفٹر دا انیشیل اسیسمنٹ۔ انیشیل اسیسمنٹ کے بعد جو ہم پلاننگ کرتے ہیں اس کو انیشیل پلاننگ کہتے ہیں۔ دا نرس ہو پرفارم دا ایڈمیشن اسیسمنٹ۔ اب وہ نرس جو کہ ایڈمیشن اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایڈمیشن کے ٹائم اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، یوزولی ڈیولپ دا انیشیل کمپریہنسو پلان آف کیئر۔ تو وہ اصل میں جو ہے اس پیشنٹ کو کیئر دینے کے لیے ایک کمپریہنسو پلان بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ جو دوسری قسم ہے پلاننگ کی وہ ہے آن گوئنگ پلاننگ۔ اٹ از اے کنٹینیوس پلاننگ۔ آن گوئنگ پلاننگ یہ ہمارے ساتھ ایک کنٹینیوس پلاننگ ہے، MCQs میں آ سکتا ہے۔ ایز نرس obtain new information and evaluate client response to care۔ جس میں نرس جو ہے نئے کمنگ ڈیز میں جو انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے تو اس کو گیدر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلائنٹ ہے وہ کس طرح سے رسپانس دے رہا ہے کیئر کو، تو اس کو جو ہے نوٹ کرتے ہیں۔ they can individualize the initial care plan further، ٹھیک ہے۔ it occurred at the beginning of a shift as the nurse planned the care to be given that day۔ اس کے علاوہ ڈسچارج پلاننگ۔ ڈسچارج پلاننگ یہ ہمارے ساتھ تیسری قسم ہے پلاننگ کی۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، the process of anticipating and planning for needs after discharge is a crucial part of comprehensive health care and should be addressed in each client care plan، ٹھیک ہے۔ ڈسچارج پلاننگ یوزولی ہمارے ساتھ پلاننگ کی وہ پروسیس ہوتی ہے جس کو ہم تب کرتے ہیں جب ہم کسی پیشنٹ کو ڈسچارج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈسچارج کرنے سے پہلے ہم ان کو بتاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے میڈیسنز کو اس ٹائم پر لینا ہے، اتنا لینا ہے، اور ایسے آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ڈسچارج پلاننگ۔ پلاننگ پروسیس انوالو۔ پلاننگ پروسیس جو ہے یہ ہمارے ساتھ مندرجہ ذیل سٹیپس پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ہم پلاننگ میں کیا کرتے ہیں، پریورٹائز پرابلم۔ سب سے پہلے ہم پرابلمس کو پریورٹائز کرتے ہیں، پریورٹی دیتے ہیں، مطلب وہ پرابلم جو کہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں اور جس کو سالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور ایمرجنسی میں اس کو سالو کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس پرابلم کو ہم سب سے پہلے نمبر پر رکھتے ہیں، اس کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم گولز جو ہے وہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں نے جو ہے اس پلاننگ کے ذریعے اس گول کو حاصل کرنا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلیکٹ نرسنگ انٹرونشن۔ نرسنگ انٹرونشن کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے میں نے جو ہے ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرنی ہے، کس طرح سے جو ہے میں نے اپنے کلائنٹ کی کیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ساتھ جو 4 نمبر پر ہے وہ ہے رائٹ نرسنگ انٹرونشن۔ ہم جو ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں تو اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ڈاکومنٹ کرتے ہیں۔ ٹائپس آف گولز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب گولز کے بھی ہمارے ساتھ ٹائپس ہے۔ ایک ہمارے ساتھ شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں اور ایک ہمارے ساتھ لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں۔ شارٹ ٹرم گولز یہ وہ گولز ہوتے ہیں جو کہ ہم بہت کم ٹائم میں اچیو کر لیتے ہیں، جبکہ لانگ ٹرم گولز یہ وہ گولز ہوتے ہیں جس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے، جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لینتھی ہوتا ہے، بہت زیادہ لانگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ از اے سبجیکٹو دیٹ ایکسپیکٹ ٹو اچیو
within a short time, usually less than a week. short term goals یہ usually ہمارے ساتھ وہ objectives ہوتے ہیں, وہ goals ہوتے ہیں, وہ مقاصد ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں کہ اس کو ہم جو ہے کم از کم ہفتے کے اندر اندر اس کو ہم اچیو کر لیں گے. تو اس قسم کے گولز کو شارٹ ٹرم گولز کہتے ہیں, جبکہ وہ آبجیکٹیو جس کے بارے میں ہمارا یہ بلیو ہوتا ہے, ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان گولز کو ہم تقریباً 1 مہینے کے اندر یا 1 مہینے سے زیادہ ٹائم پیریڈ کے دوران اس کو اچیو کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو اس قسم کے گولز کو لانگ ٹرم گولز کہتے ہیں. For example, client will achieve comfort within 24 hours post operatively. اس کے علاوہ اگزامپل جو لانگ ٹرم کا ہے وہ ہے client will adhere to post operative activity restrict. Client will regain full use of right arm in 6 week irons for 1 month. اسی طرح سے جو نرسنگ انٹرونشن ہے, نرسنگ انٹرونشن سے مراد یہ ہے کہ جو ہم نے پلان کیا ہوتا ہے تو اس پلاننگ کو ہم کیا کرتے ہیں, پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہیں اپنے پیشنٹس کے اوپر, تاکہ ہم ان کی جو صحت ہے اس کو امپروو کرا سکے, ان کی جو بیماری ہے اس کو ہم ختم کر سکے. سو a nursing intervention is any treatment that a nurse perform to improve patient health. کوئی بھی ٹریٹمنٹ جو کہ نرس جو ہے اپنے کلائنٹ کو دیتا ہے تاکہ ان کی جو صحت ہے اس میں بہتری آئے, تو اس کو کہتے ہیں نرسنگ انٹرونشن. These are the action that nurse perform to achieve the client goals is called nursing intervention. ٹائپس آف نرسنگ انٹرونشن. ڈیئر اسٹوڈنٹ, بہت ہی امپورٹنٹ یونٹ ہے یونٹ نمبر 1 FON کا, کیونکہ اس میں پورے جو ہے MCQs آپ کو کلیئرلی جو ہے وہ آپ کو مینشن کیے گئے ہیں. اب اس کو آپ ذرا دیکھیں, انڈیپینڈنٹ انٹرونشن کسے کہتے ہیں. انڈیپینڈنٹ انٹرونشن یوزولی وہ انٹرونشن ہوتے ہیں جس کو کرنے کے لیے کلائنٹ کو جو ہے بنیادی طور پر اجازت ملی ہوئی ہو, گورنمنٹ سے جو ہے ان کو اجازت ملی ہوئی ہو کہ وہ اپنے نالج کی بنیاد پر جو ٹریٹمنٹ ضروری ہوتی ہے اس کے کلائنٹ کے لیے, تو اس کو جو ہے وہ بغیر کسی خوف کے خود اپلائی کر سکتی ہے, خود ان کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر سکتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ انٹرونشن. آر دوز ایکٹیویٹیز دیٹ نرسز آر لائسنس ٹو انیشیٹ آن دا بیسس آف دیئر نالج اینڈ اسکلز. اور وہ اپنے نالج اور اسکلز کی بنیاد پر جو کلائنٹ کو ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو انڈیپینڈنٹ نرسنگ انٹرونشن کہتے ہیں. جبکہ ڈیپینڈنٹ نرسنگ انٹرونشن کی وہ قسم ہے جس میں فزیشین جو ہے وہ نرسز کو آرڈر دیتے ہیں اور نرسز جو ہے پھر وہ اس آرڈر کے مطابق اپنے کلائنٹ کی کیئر کرتے ہیں, تو اس کو کہتا ہے ڈیپینڈنٹ انٹرونشن. جبکہ کولیبریٹو انٹرونشن یہ وہ ایکشن ہوتے ہیں, وہ اعمال ہوتے ہیں جس میں نرس جو ہے کیری آؤٹ ان کولیبریشن ود ادر ہیلتھ ٹیم ممبر, جس میں نرس جو ہے وہ دوسرے ہیلتھ ٹیم ممبرس کے ساتھ مل کر کیئر جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس قسم کی انٹرونشن کو کولیبریٹو انٹرونشن کہتے ہیں. امپلیمنٹیشن یہ ہمارے ساتھ نرسنگ ڈائگنوسس کی چوتھی قسم ہے. ٹھیک ہے, چوتھا فیز ہے. ان دا نرسنگ پروسیس امپلیمنٹیشن از دا ایکشن phase in which the nurse perform the nursing intervention. امپلیمنٹیشن یہ نرسنگ پروسیس کا ہمارے ساتھ چوتھا فیز ہے, 4 نمبر فیز ہے, جس میں جو نرسز نے پہلے پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے تو اس پلاننگ کو نرسز کیا کرتے ہیں, پریکٹیکلی اپنے پیشنٹ پر اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, Implementing consists of doing and documenting the activities that are the specific nursing action need to carry out the intervention. ٹھیک ہے, the nurse perform or delegates the nursing activities for the intervention that were developed in the planning steps and then conclude the implementing steps by recording nursing activities and then result client response. اب نرسنگ امپلیمنٹیشن میں کیا کرتے ہیں, نرسنگ امپلیمنٹیشن میں انہوں نے جو تیسرے فیز میں جو پلاننگ کی ہوتی ہے تو اس پلاننگ کو وہ کیا کر لیتے ہیں, پریکٹیکلی اپنے پیشنٹ پر اپلائی کر دیتے ہیں, اور اپلائی کرنے کے بعد پھر وہ اپنے پیشنٹ کی جو رسپانس ہے اس کو کیا کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں کہ آیا اس سے ہمارے پیشنٹ کو جو ہے اس میں بہتری آئی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, تو جو کام وہ پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہیں اس کو پھر اپنے ساتھ ڈاکومنٹیشن میں نوٹ بھی کرتے ہیں.
پروسیس آف امپلیمنٹنگ. اب امپلیمنٹنگ کا جو پروسیس ہے، جو عمل ہے، وہ ہمارے ساتھ مندرجہ ذیل اسٹیپ پر مشتمل ہے. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ری اسیسنگ دا کلائنٹ. سب سے پہلے ہم اپنے کلائنٹ کو ری اسیس کرتے ہیں، دوبارہ ان کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم ڈٹرمائننگ دا نرسنگ نیڈز فار اسسٹنٹ. نرسز کو کس چیز کی ضرورت ہے انٹرونشن کے دوران، اس کو دیکھتے ہیں. امپلیمنٹنگ دا نرسنگ انٹرونشن. نرسنگ کے جو انٹرونشن ہے اس کو پھر ہم پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سپروائزنگ دا ڈیلیگیٹ کیئر، اور جو کیئر ہم دے رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا اس سے اس میں بہتری آ رہی ہے یا نہیں، یا کسی قسم کا خطرہ تو نہیں ہے اس کیئر سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لاسٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکومنٹنگ نرسنگ ایکٹیویٹیز. نرسنگ ایکٹیویٹیز کو ہم ڈاکومنٹ کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہمارے ساتھ جو لاسٹ اور پانچواں فیز ہے نرسنگ پروسیس کا، اس کو کہتے ہیں ایوالویشن. ایوالویشن از اے پلان آن گوئنگ پرپسفل ایکٹیویٹی ان وچ دا نرس ڈیٹرمائن the client progress toward achievement of goals and the effectiveness of nursing care plan. ایوالویشن یہ ہمارے ساتھ نرسنگ پروسیس کا پانچواں فیز ہوتا ہے، جس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جس میں ہم اپنے کلائنٹ کو جو کیئر ہم پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کیئر سے ان کی صحت پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو کلائنٹ کی صحت میں امپرومنٹ آ رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ چیک کرتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ایوالویشن. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارے ساتھ بی ایس این سیکنڈ سیمسٹر کے سبجیکٹ فنڈامنٹل آف نرسنگ کا یونٹ نمبر 1، جو کہ میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا. امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی اگر کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ باکس میں آپ ڈائریکٹلی کویسچن پوچھ سکتے ہیں.